ابتدا ہے रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों में छुपे राज खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को आपकी मेज़बान कन्वल चौधरी का सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम और हराम के हवाले से खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है। सिलसिला गुफ्तगू यकीनन अज़हान आलिया में महफूज होगा। गुफ्तगू हो रही है आयतुल कुर्सी में उस एक आयत से जिसमें खुदावंद मुतआल इरशाद फरमा रहा है, ला इक्राहा फिद्दीन, मेरे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये खुदा आयत नहीं बता रहा, खुदा अपने मजहब की पॉलिसी बता रहा है कि इस्लाम के यहाँ जबर नहीं है, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, इस्लाम में किसी से जोर जबरदस्ती से कलमा नहीं पढ़वाया जाता। इसके बाद खुदा मजहब की पॉलिसी बयान करने के बाद अल्लाह वाज़े तौर पे अपना एक ऐलान कर रहा है कि कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, लेकिन अल्लाह बतौर अल्लाह होने के, बतौर खालिक होने के अपनी ये जिम्मेदारी बतरीके आसन अदा करेगा कि मैं तुम्हें हदायत के रास्ते को गुमराही के रास्ते से जुदा करके दिखाऊंगा और मैं तुम्हें अक्ल सलीम जैसी नेमत से नवाज दूंगा। फिर तुम खुद फैसला करो कि तुम्हें हदायत की तरफ चलना है या गुमराही की तरफ चलना है। अब वो अल्लाह जो है वो मालिक हदायत है, वो खालिक हदायत है। तो उस अल्लाह ने जब इस हदायत को जमीन पर उतारना था तो वो अल्लाह खुद नहीं आ सकता था क्योंकि वो जिस्मानियत से मुबर्रा था। तो उसे इस हदायत को जमीन पर उतारने के लिए कुछ हादी चाहिए थे। तो हदायत भी मिन जानब अल्लाह थी, तो हादी भी अल्लाह की जानब से होने थे। सिर्फ मुसलमानों में वाहद फिरका मजहब जाफरिया और अहले बैत के मानने वालों का है कि हम ये कहते हैं कि हदायत देना सिर्फ अंबिया का काम नहीं, अंबिया के बाद हदायत आइमा कराम देते हैं। हमारे अलावा मुसलमानों के जितने फिरके हैं वो ये कहते हैं कि रसूल ही सिर्फ हदायत दे सकते हैं। तो 1,24,000 अंबिया में से सबसे आखिरी पैगंबर दुनिया से चले गए। अब हदायत का दरवाजा बंद हो गया, नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, हिदायत का दरवाजा बंद है। ये तय हो गया है कि अब नबी कोई नहीं आना, लेकिन ये नहीं है कि अब हादी कोई नहीं आना, क्योंकि अगर अल्लाह हिदायत का दरवाजा बंद कर देगा तो फिर खुदा तूने गरूर किया है, तूने तकब्बुर किया है और तू नहीं झुका, क्या तू अपने आप को आलीन में से समझता है? नौजवान इस फिक्र को लीजिएगा, इन मजलिसों में इस फिक्र को लीजिएगा और मुझे बेइंतहा खुशी है कि इन मजलिसों में कसरत के साथ नौजवान आ रहे हैं। और मैं इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम के बाद कोई एक दिन जो है वो 11 मुहर्रम या जो भी आगा ऑर्गेनाइजेशन की इंतजामिया या नासिर भाई के साथ ये तय होगा कि 11 मुहर्रम गालिबन एक दिन मखसूस किया जाएगा कि सिर्फ नौजवान आए और वो इन 10 मजलिसों से मुतल्लिका सवाल पूछे, ताकि वो सिर्फ मजलिस ना सुने। या अली, आप रोजाना की बुनियाद पे इन मजलिसों को ज़हनों पे रखें, इनके नोट्स तैयार करें और जो जो सवाल आपके दौरान मजलिस ज़हन में उठ रहे हैं कि फिर ये क्यों नहीं, फिर ये क्यों, आप उनको नोट करें। दौरान मजलिस नहीं, क्योंकि मजलिस के बाद मैंने फौरन निकलना होता है। 11 मुहर्रम एक दिन आपके साथ सिर्फ जो नौजवान है उनके साथ एक नशिस्त होगी, वो खुल्लम खुल्ला अपने तमाम सवालात का इजहार करें, उन्हें बेहतर तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो अब खुदा ने कहा कि क्या तू तकब्बुर कर रहा है, क्या तू आलीन में से है? अब अल्लाह कितना बड़ा आदल है कि इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, लेकिन अल्लाह ने उसे उसके मौक़िफ़ पे दलील देने का मौका दिया। वो खुदा के हाँ किबरियाई में तकब्बुर है, लेकिन इतना नहीं कि खुदा ने ये कहा कि तूने ना की है, तेरी जुर्रत खुदा ने नहीं। खुदा इतना आदल है, कितना करीम है मेरा अल्लाह कि उसने कहा कि मैं तेरा हुक्म नहीं मानूंगा, तो खुदा ने आगे से कहा या अबलीसो मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया,
ابلیس کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تو کس وجہ سے اسے سجدہ نہیں کر رہا؟ یہ ہے اللہ کے ہاں اصول کہ اگر آپ کے موقف سے کوئی متفق نہ ہو تو آپ نے اس سے پہلے دلیل لینی ہے۔ خدا نے کہا مجھے دلیل دے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ مجھے دلیل دے، میں تیری دلیل سنوں گا، اور اسی محفل میں سنوں گا، فرشتوں کے سامنے سنوں گا، آدم کے سامنے سنوں گا۔ دلیل تیری وزنی ہوئی، میں تیری دلیل قبول کروں گا۔ یا ابلیس، یہ آیت ہے قرآن کی، اللہ کہہ رہا ہے یا ابلیس، کتنی بڑی سزا ہے یا علی مدد کے منکر کو۔ بادشاہ حسین ہاتھ سلامت رکھے، کتنی بڑی یا علی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بسم اللہ۔ کتنی بڑی سزا ہے یا رسول اللہ اور یا علی کے منکر کو، کہ وہ یا رسول اللہ نہیں کہتا لیکن قرآن سے یا ابلیس پڑھ رہا ہے۔ اے ابلیس ما منعکا، کیوں منع ہوا تو؟ کس نے روکا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اب اللہ نے دلیل پوچھی تو اس نے دی۔ اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں سجدہ نہ کروں، اسے دلیل دی۔ دلیل آج بھی یاور شادی قرآن میں موجود ہے۔ خدا نے کہا کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ اس نے کہا اس لیے سجدہ نہیں کر رہا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ خدا نے کہا کس لیے بہتر ہے؟ اس نے کہا خلقتنی من نار، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، میری اور اس کی برابری نہ کر، میری خلقت اس کی خلقت سے افضل ہے۔ اب اس بدبخت کو نہیں پتا تھا کہ اب یہ مٹی مٹی نہیں رہی۔ جو قریب بیٹھو زحمت کرنا، اب اسے یہ نہیں پتا، وہ دیکھ رہا صرف مٹی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ اب اس مٹی کو نسبت ہو گئی ہے اللہ سے۔ تو اب جب اس مٹی کو اللہ سے نسبت ہو گئی، اب اس کا کسی عناصر میں سے، کسی عنصر سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آگ اس کا مقابلہ نہیں کرے گی، کوئی پانی اس کا مقابلہ، کوئی ہوا اس کا مقابلہ نہیں کرے گی، کوئی سونا چاندی اس کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ بے شک مٹی ہے لیکن نسبت ہو گئی ہے اللہ کے ہادی سے۔ جسے اللہ کے ہادی سے نسبت ہو جائے وہ مٹی کو سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ہم سے نہ پوچھا کرو کہ شیعہ سجدہ گاہ کیوں رکھتے؟ شیعہ شیعہ اس مٹی کو نسبت ہو گئی ہے اللہ کے ہادی کے ساتھ۔ ایک صاحب نے مجھے سوال کیا تھا، اس نے کہا یہ جو مٹی آپ رکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ تو رسول سے پہلے کفار کا طریقہ کار تھا کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ میں نے کہا وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، بتوں پہ نہیں کرتے تھے۔ جس کو سجدہ کیا جائے وہ اور ہے، جس پہ سجدہ کیا جائے وہ اور ہے۔ اب اس نے کہا کہ میری خلقت اس کی خلقت سے افضل ہے، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، لہذا اس نے آدم کی خلقت میں، تخلیق میں شامل عنصر پہ
اعتراض کیا. اب جب اللہ نے اس سے اعتراض سننے کا موقع دیا تھا کہ بتا کیوں نہیں کر رہا, اس نے اب دلیل دے دی. تو اب آگے سے اللہ نے کیا کہا, آیت جڑی ہوئی ہے ساتھ. اب خدا نے آگے سے سورہ مبارکہ ساتھ, اب خدا آگے سے اس کو جواب کیا دے رہا ہے. خدا نے آگے سے اس کو یہ جواب نہیں دیا کہ اچھا تو مٹی پہ اعتراض کر رہا ہے, نہیں اس مٹی کو یہ ہے, اس مٹی کو نہیں. خدا نے پہلے اس سے وجہ پوچھی, کیوں نہیں سجدہ کر رہا. اس نے اس لیے نہیں کر رہا کہ میں آگ سے ہوں, یہ مٹی سے ہے. اب خدا نے آگے اس کی دلیل کا جواب دیا. خدا کا فخرج, نکل جا, منہا فإنک الرجیم, نکل جا, الی لعنت الی یوم الدین, تجھ پر لعنت ہے. میرے مالک یہ کیا, تو نے اسے دلیل کا موقع دیا تھا, اس نے دلیل دی ہے, لیکن تو نے آگے سے کوئی جواب دیے بغیر فوراً کہا نکل جا, فوراً کہا نکل جا, فوراً کہا نکل جا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہدایت کے طریقہ کار میں, ہدایت کے نصاب میں ایک اور اصول لکھ دیا کہ جب ہدایت جب ہدایت دینے والا آپ کو کسی ہدایت کی طرف رجوع کر دے اور تم آگے سے اس کے آگے کوئی ایسی دلیل لے کے آؤ جس دلیل کا کوئی انداز نہ ہو, جس دلیل کا کوئی منہ نہ ہو, جس دلیل کا کوئی تک نہ ہو, تو ہادی کو کہنا پڑتا نکل جا, نکل جا, نکل جا, نکل جا, نکل جا, نکل جا. اللہ نے آدم کی ہدایت اور ہادی ہونے کے موقع پر اللہ نے ہدایت کا ایک طریقہ بتایا, اس نے طریقے سے اختلاف کیا. خدا نے کہا نکل جا. رسول نے آخری رات اپنے حجرے میں بیٹھ کے کہا آؤ میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں, آؤ میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں. ایک نے کھڑے ہو کے کہا ہمیں کتاب کافی ہے, فرمایا فخرج, نکل جا. یا اللہ نے دلیل کا موقع, اللہ نے بسم اللہ کا, اللہ نے دلیل کا موقع دیا. خدا نے کہا بتا کیوں سجدہ نہیں کرنا, اسے وجہ بتائی. فخرج, نبی نے فرمایا آؤ میں تمہیں ہدایت کے لیے کچھ لکھ دوں. ہادی کا کام ہوتا ہے ہدایت کا نصاب بتانا. سامنے والے نے کہا کیا ضرورت ہے لکھنے کی, اور اس نے بھی دلیل دی. حسبنا کتاب اللہ, اللہ نے اس کی دلیل نہیں مانی, رسول نے اس کی دلیل نہیں مانی. کیا کہا تیرے اور میرے پروردگار نے, سبحان بات پہنچ رہی ہے جی, کیا کہا تیرے اور میرے پروردگار نے, فرمایا فخرج منہا فإنک الرجیم لعنت الی یوم الدین, نکل جا, تجھ پر اب میری لعنت ہے. جب کہا نا میں تجھ پہ لعنت کروں گا, قال ربک, پھر اس نے کہا اپنے رب سے فانظرنی, مہلت دے دے مجھے. کتنی, فرمایا الی یوم المبعوثون, اس دن تک جب تو دوبارہ اٹھائے گا. بالکل نتیجے قریب آ رہے اور ہم غدیر کی جانب جا رہے ہیں. تو مجھے مہلت دے دے. خدا نے کہا کب تک کی مہلت چاہیے, اور مہلت مانگی ہے نا, تو مہلت یہ کہتا مہلت دے دے جو تو دینا چاہتا ہے. مہلت دینے کے بعد اس نے بتایا بھی کہ کب تک کی, قیامت کے دن جب تو دوبارہ اٹھائے گا, یوم المبعوثون, جب تو دوبارہ اٹھائے گا قبروں سے, قیامت کے دن تک کی مہلت دے. خدا نے کہا فانظر, دے دی ہم نے تمہیں مہلت, دے دی. لیکن خدا نے مہلت والے اس کی شرط سے اختلاف نہیں کیا. اسے کہا مہلت دے, خدا نے کہا دی. کب تک کی, اس نے کہا مجھے قیامت کے دن کی. خدا نے اس کی مہلت کے دن سے اختلاف کیا. اس نے کیا کہا تھا, یوم المبعوثون, مجھے اس دن کی مہلت دے جب تو دوبارہ اٹھائے گا. خدا نے کہا دوں گا مہلت الی یوم الوقت المعلوم, وقت معلوم کے دن تک کی دوں گا, قیامت کی نہیں. رکے یہاں پر, میرا پڑھا لکھا مجھ پیچھے بیٹھے ہو. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے قیامت,
اس نے کہا قیامت کی مہلت دے. خدا نے کہا قیامت کی نہیں، وقت معلوم والے دن کی. اس کا مطلب وقت معلوم اور ہے، قیامت اور ہے. اگر قیامت اور وقت معلوم ایک ہی ہوتا تو خدا کہہ دیتا دے دی مہلت. خدا نے کہا دوں گا، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم کے دن تک کی دوں گا. اب یہ وقت معلوم کیا ہے؟ اگر یہ وقت معلوم قیامت کے بعد ہے تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ قیامت مانگ رہا ہے. اس کا مطلب ہے وقت معلوم ہے قیامت سے پہلے. اتنا بڑا راز میں دعائے زہرا میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وقت معلوم ہے قیامت سے پہلے میرے مالک تو نے ہر گنہگار کو قیامت والے دن اٹھانا ہے. تو نے فرعون کو مہلت دینی ہے، تو نے نمرود کو مہلت دینی ہے، تو نے شداد کو مہلت دینی ہے، تو نے قارون کو مہلت دینی ہے، تو نے ہر دور کے منکر کو مہلت دینی ہے. لیکن دینی ہے تو نے قیامت والے دن سزا دوں گا، قیامت والے دن تمہیں قبروں سے اٹھاؤں گا، پھر میں تمہیں سزا اور جزا کا فیصلہ کروں گا. میرے مالک جب تو نے ہر ایک کو مؤخر کیا ہوا ہے بروسے قیامت، تو اس کو بھی بروسے قیامت مؤخر کر دے. فرمایا اس لیے کہ جو اس کے بعد انکار کریں گے وہ میرا انکار کر دیں گے. اس نے کیا ہے میرے ہادی کا انکار. قیامت والے دن میں نے اپنا بدلہ لینا ہے. تو میرے مالی یہ وقت معلوم کیا ہے؟ فرمایا وقت معلوم میں ہادی کا بدلہ لیا جائے گا جب آ جائے گا آخری ہادی. وقت معلوم ہے، وقت معلوم ہے میرے آخری مولا کے ظہور کا دن، اور وہ وقت معلوم ہے لیکن ہمیں نہیں. وہ معلوم ہے وقت، وہ اللہ کے علم میں ہے. معلوم کسے کہتے ہیں؟ جو علم میں ہو. وہ علم الہی میں ہے کہ وہ دن کب ہے، لیکن اس نے یہ علم ہمیں نہیں دیا. الی یوم الوقت المعلوم، میرے پاس وہ علم ہے. میں اس دن میں تمہیں مہلت دوں گا. اور رکھنا علماء اسلام کے سوروں پہ قرآن، ابلیس ظہور پہ قتل ہوگا 12ویں کے ہاتھوں. یہ ابلیس 12ویں کے ہاتھوں اس لیے قتل ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہادی کا دشمن ہے. چلیں اب آخری مجلسوں میں جب تمام گمراہوں کی سزا پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے کون کس کس کے ہاتھوں سے مارا گیا. اب یہاں موضوع کو آگے لے گئے. الی یوم الوقت، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں لیکن وقت معلوم تک. خدا نے کہا اب نکل جا میرے دربار سے. اسے جاتے ہوئے پھر آخری چیلنج کر دیا. قال رب بما اغویتنی، ہاں میرے اللہ پھر سن لے. فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم، اغوینہم اجمعین، میں تمام کو اغوا کروں گا. میں نے اغوینہم کا ترجمہ اغوا ہی کرنا ہے. گمراہ کے لیے ظالین کا لفظ ہے. اسے کہا میں ہٹاؤں گا انہیں، میں لے جاؤں گا انہیں اجمعین، سب کو. آیت پڑھ رہا ہوں، ابلیس نے اللہ کو دھمکی دیتے ہوئے اللہ کو دھمکی دے رہا ہے. اور اس بدبخت کا دھمکی دینے کا طریقہ سننا. فب عزت کا، تیری عزت کی قسم. قسم بھی اس کی کھا رہا ہے. اچھا یہ شیطان اور ان کے پیروکاروں کا طریقہ کار ہوتا ہے. فب عزت کا، تیری عزت کی قسم. اس کا مطلب ہے کہ قسم ہمیشہ اس کی کھائی جاتی ہے جو خود سے افضل. اگر اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے تو یہ اللہ کو افضل سمجھتا تھا. اس کا مطلب کہ ابلیس یا اللہ کا قائل تھا. الوہ
ابدیت پروردگار سے انکار نہیں کر رہا. فبعزت کا, مجھے تیری عزت کی قسم. وہ جگہ پہ عزت کی قسم کھا رہا ہے. ایک جگہ پہ ابلیس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے, ایک جگہ پہ خود اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے. یہاں قرآن میں جب ابلیس اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے وہ ساتھ دھمکی دے رہا ہے, اغوینہم اجمعین, میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. ایک جگہ پہ خود اللہ اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے. جب چادر کے نیچے پوائنٹل اکٹھے ہو گئے, حدیث سے قصہ پڑھنے والوں, خدا کا دفعہ عزتی و جلالی, مجھے میری عزت کی قسم, انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا شمسا مضیہ ولا قمرا منیرا ولا فلکا جدیرا ولا بحرا یجری. مجھے میری عزت کی قسم, نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ سورج ہوتا, نہ چاند ہوتا, نہ دریا ہوتے, نہ ہوائیں ہوتی, کچھ نہ ہوتا الا الخمسۃ الذین هم تحت القصا. اگر یہ پانچ جو چادر کے نیچے ہے یہ نہ ہوتے, ابلیس نے کہا تھا عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا. خدا نے کہا عزت کی قسم اگر یہ نہ ہوتے, اب عزتی و جلال. سر اٹھانا, سر اٹھانا. دن 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 وہ توڑے. فاب عزت کا دن تھوڑے اور موضوع بہت طویل, مختصر دن ہے اور موضوع بہت طویل. ایک وقت میں سننا, ایک وقت میں دو لوگ آپ کے سامنے قسم کھائیں, آپ ان میں سے ایک کی قسم مان لیں, ایک ہی نہ مان لیں, قسم دونوں ایک ہی کھائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قسم پہ مسئلہ نہیں تھا, کھانے والے پہ تھا. دو لوگ ایک وقت میں قسم کھائے تو آپ کہیں اس کی قسم مجھے یہ, اس کی قسم کی. اس کا مطلب کہ آپ نے قسم نہیں جھٹلائی, قسم کھانے والے کو جھٹلایا. ایک چیز میں دو لوگ ایک وقت میں ایک جیسی قسم کھائے. اب یہاں ابلیس بھی قسم کھا رہا ہے, اللہ بھی قسم کھا رہا ہے. ابلیس بھی اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے, خود اللہ بھی اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے. آج کسی بھی مسلمان سے پوچھو گمراہ کون کرتا ہے, کہتے ابلیس کرتا ہے. اغوا کون کرتا ہے, کہتے ابلیس کرتا ہے. اچھا جو قسم ابلیس نے کھائی تھی آج سارے مسلمان کہتے ہیں اس کی قسم ٹھیک تھی, وہ سب کو گمراہ کرتا ہے. اور جب اللہ نے کہا تھا کائنات بنی 5 کے لیے ہے, تم نے ابلیس کی قسم مان لی, اللہ کی قسم نہیں مانی. تم نے ابلیس کی قسم مانی. تم نے ابلیس کی قسم مانی. فاب عزت کا اغوینہم اجمعین, میں گمراہ کروں گا اجمعین کو. اب میں چاہتا ہوں کہ میں بے شک 30 سیکنڈ کا سکوت کروں, لیکن اتنا سکوت کروں کہ آپ کا ذہن اس بات پہ تیار ہو کہ میں ایک لفظ استعمال کروں گا اور میں وضاحت نہیں کروں گا, اور آپ نے اس لفظ کے پیچھے جانا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سکوت کرے, ذہنوں کو تیار کرے. میں کوئی اشارہ نہیں دوں گا, میں صرف لفظ بولوں گا, اور مجھے ظفر صاحب سے بڑی یقین ہے کہ وہ یقیناً سمجھیں گے. قرآن کی آیت ہے کہ ابلیس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا میں اجمعین کو گمراہ کروں گا, میں اجمعین کو گمراہ کروں گا. ہم نے کبھی بھی اپنے
اماموں کے ساتھ اجمعین نہیں کہا. مولا حسین عزت ہاتھ بلند رہے. مولا ہم نے ابھی نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا کہ آل محمد رضوان اللہ علیہ، ہم کہتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام. اس کا مطلب ہے ابلیس اجمعین تک جاتا ہے علیہ السلام. میں اغوا کروں گا، میں اغوا کروں گا. قرآن سے پڑھ رہا ہوں، قرآن سے پڑھ رہا ہوں. دشمن علی کا انجام، دشمن علی کا انجام قرآن سے. اس نے کہا اغوائنہم اجمعین، میں اغوا کروں گا. اچھا اغوا کون ہوتا ہے؟ اغوا وہ ہوتا ہے جو اپنی طرف سے صحیح جا رہا ہوتا ہے، کوئی رستے میں اٹھا لے. بھائی قرآن میں لفظ ہی اغوا کا ہے تو میں کیا کروں؟ لفظ ہی اغوا کا ہے، اغوا کروں گا. اغوا کون ہوتا ہے؟ اغوا کوئی مرضی سے ہوتا ہے؟ کیا لکھا ہوتا ہے اخباروں میں؟ سرخی کیا ہیڈ لائن لکھی ہوتی ہے؟ حضور جا رہا تھا رستے میں، نامعلوم افراد نے. اغوا ہمیشہ نامعلوم کرتے ہیں. جا رہا تھا رستے میں، کچھ نامعلوم افراد اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے. شیطان نے کہا میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پہ، میں صراط مستقیم پہ چھپ کے بیٹھا ہوں گا. بندے اپنی طرف سے صراط مستقیم پہ آ رہے ہوں گے، میں رستے سے اٹھاؤں گا، اغوا کر کے لے جاؤں گا، پھر میں اور رستے پہ چلا دوں گا. ان سے کہوں گا یہ ہے صراط مستقیم، وہ اسے صراط مستقیم سمجھ لیں گے. میں کلیجے کا لہو رکھنے لگا ہوں. اب پوچھو صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے مدینے میں بیٹھ کے کہا تھا علی صراط مستقیم ہے. بندے علی کی جانب جا رہے ہوتے ہیں، ابلیس رستے میں اغوا کر. مولا حسین عزت تو لہذا میں آج 3 محرم الحرام امام بارگاہ دعائے زہرا نارتھ ہیمپٹن سے مخاطب ہوں ان اغوا شدہ افراد سے. صاحبان اپنے گھروں کو واپس آ جائیں، آپ کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے. اغوا کروں گا اجمعین کو سب کو اغوا کروں گا، سب کو کروں گا. حق وہ ہے جو دشمن کی زبان پہ آئے، حق وہ ہے جو دشمن بولے. یہ حق تھا
اگلی آیت جانا، اس کا اغوا کروں گا اجمعین کو، ساتھ ہی پہلے دھمکی میں تڑی، لہجہ سخت، ساتھ ہی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو کے کہنے لگا اللہ عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے مخلصوں کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اے لعنت تیرے پہ، پہلے اس کی دھمکی کا لہجہ تیور دیکھنا، پہلے سب کو کروں گا، ساتھ کہنے لگا اللہ عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص ہوں گے نا ان تک میں جا ہی نہیں سکتا۔ مخلص لام کے اوپر زبر ہے، خالص کیے گئے۔ یہاں پہ آج کی گفتگو شاید رک جائے گی اور پھر یہیں سے کل آگے بڑھے گی۔ مخلصین لام کے اوپر زبر ہے، خالص کیے گئے۔ مخلص جو خالص کرے یا جس کے لیے خالص کیے گئے ہوں، یہاں ہے مخلص خالص کیے گئے۔ اچھا میرے مالک یہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں سب کو کروں گا، مخلصین تک نہیں جاؤں گا، تو آدم تو ابھی بنا ہے، وہ کون ہے جو تو نے پہلے ہی خالص کر دیے؟ ہائے 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 ہائے، اب بھی آدم زمین پہ اترے گا، نسل آدم چلے گی، یہ گمراہ کرنا شروع کرے گا، کچھ تیری عبادت کریں گے، وہ پھر ہوں گے مخلص۔ ابھی تو آدم یہیں کا یہیں کھڑا ہے۔ اچھا یہ شیطان کے پاس علم کہاں سے آیا کہ کچھ مخلص ہیں؟ مخلصین خالص کیے گئے۔ اب اگر کوئی چیز مثلا بھی مجلس میں اعلان ہو کہ صاحبان لنگر تیار کر دیا گیا ہے، تو لنگر کا تیار ہونا بتا رہا ہے کہ کچھ تیار کرنے والے بھی ہیں۔ اب اگر خالص کر دیے گئے ہیں تو اس کا مطلب کچھ خالص کرنے والے بھی ہیں۔ تو ابلیس خالص کرنے والوں تک تو دور کی بات، خالص کیے گئے ہوں تک بھی نہیں پہنچتا۔ میں نہیں پہنچوں گا الا لیکن ان تک جو خالص کر دیے گئے ہیں۔ آیت کل پڑھ دوں گا، ایک آیت صرف آج پڑھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے کفار سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے کہا کل ان سے کہہ دے کہ جو تمہارا رب ہے وہی ہمارا رب ہے، تمہیں تمہارے اعمال ہیں، ہمیں ہمارے اعمال ہیں، نحن لہ المخلصون، لیکن ہم وہ ہیں جو مخلصون ہیں۔ یہاں رسول نے مخلصون کہا کہ ہم نحنو، اپنی طرف اشارہ کر، ہم مخلصون ہیں، ہم ہیں۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، صرف رسول اکیلا نہیں، رسول کے ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ جو اب مخلصین کون ہوتے ہیں؟ جنہیں خالص کیا گیا۔ بس ایک واقعہ پڑھوں گا، پھر اس کے آگے تفصیل کل چلے جائے گی۔ مولا امیر المومنین مسجد میں تھے، ایک حبشی آیا مسجد کے اندر، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ مولا علی تک پہنچا، سلام کیا، یا علی میں نے چوری کی ہے، مجھے پاک کر دے۔ کاش کوئی بندے ہوں جو مجلس کے موضوع کے ساتھ چل رہے ہوں، جنہیں پتا ہو کہ میں بار بار تو موضوع نہیں دہراؤں گا نا، ان تک نہیں پہنچوں گا جو ہم نے مخلص کر دیے ہیں، جنہیں پاک کر دیا ہے، جنہیں خالص کر دیا ہے۔ وہ خالص کر دیے گئے کون ہیں؟ بس ایک اشارہ ایک واقعے میں دینے لگا ہوں۔ القطرہ اٹھا کے دیکھنا، مناقب اٹھا کے دیکھنا، فضائل کی کوئی بھی کتاب اٹھاؤ گے یہ واقعہ وہاں پڑھاؤ۔
یہ نہیں ہے کہ شیعہ ایک دو کتابوں میں اور باقی کتابوں میں نہیں، سب مناقب کی کتابوں نے اس کو لکھا، یا علی مجھے پاک کر دیجیے. علی نے فرمایا کیا کیا تو نے؟ اس کا مجھے چوری کی ہے. یہ ہے عادل علی. فرمایا گھر جا، تیرے فعل پہ کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ اب دیکھو کیسا ہے، کہنے لگا میں خود گواہ ہوں کہ میں نے چوری کی ہے، میں نے گناہ کیا، میں خود گواہ ہوں. مولا امیر المومنین اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، فرمایا یا رب واحد، میرے اللہ ایک گواہی آ گئی. پھر کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا جا گھر جا، دو گواہ چاہیے. اسے کہتے ہیں کریم. واپس جا، دو گواہ چاہیے. کہ لگا دوسری گواہی بھی میں ہی دوں گا. امیر المومنین نے پھر منہ آسمان کیا، میرے اللہ گواہیاں دو ہو گئی. کمبر تیری تلوار لا. کمبر نے تلوار لائی. علی فرمایا ہاتھ آگے کیا، ہاتھ آگے کیا. علی نے اس کے ہاتھ کو کاٹا، انگلیاں کاٹی، انگلیاں کٹی، ہاتھ دربار سے باہر گیا. بازار میں جا رہا تھا، سامنے سے ابن القوا آ رہا تھا. ابن القوا نے اس کو دیکھا کہ خون کے قطرے ٹپک رہے. کیا ہوا تجھے؟ اسے کپڑا ڈالا. اس کا ماں کا ہاتھ. کس نے کاٹا تیرے ہاتھ کو؟ کس نے کاٹا تیرے ہاتھ کو؟ واللہ با حسین میں مناقب کی کتابوں کو ضامن ہوں. اس نے یوں حبشی نے اپنا خون سے بھرا ہوا ہاتھ سامنے کیا. فرمایا قطعت یمینی، کاٹا ہے میرا ہاتھ. وصی رسول قائد غر المعجلین قطعت یمینا، وارث الجنہ قائد غر المعجلین، فاتح دارین نے، نقطہ بائے بسم اللہ نے، ملود حرم نے، بود شکن نے، مثل ہارون نے، باب الحکمہ نے، باب الحطہ نے، جنت کے مالک نے، صاحب سیف نے، صاحب ذوالفقار نے. مولا حسین کی عزت کے سمے علم عباس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ صرف لفظ میں خطابت میں نہیں پڑھا، کتابوں میں 3.5 صفوں کا قصیدہ لکھا ہے. جو 3.5 صفوں کا قصیدہ اس نے علی پہ پڑھنا شروع کر دیا. گزرتا جا رہا اور علی کا قصیدہ پڑھتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے علی کا قصیدہ پڑھتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے علی کا قصیدہ پڑھتا جا رہا ہے. ابن القوا چلتا چلتا علی کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یا علی آپ نے ہاتھ کاٹا ہے. وہ بازاروں میں آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، وہ گلیوں میں آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے. علی نے فرمایا سزا نہیں دی، میں نے اسے مخلص کر دیا. یا علی اگر آپ نے مخلص کیا ہے تو اس کا تو ہاتھ کٹ گیا، آپ نے کیا پاک کیا؟ فرمایا بلاؤ کمبر اس حبشی کو. دربار امیر میں آیا. اللہ نے فرمایا کیوں گلیوں میں میرے قصیدے پڑھ رہا؟ ادھر آ. کمبر اس کی کٹی ہوئی انگلیاں اٹھا. علی نے انگلیاں ہاتھ کے ساتھ جوڑی. امیر المومنین نے ہاتھ پھیرا، ہاتھ واپس ملا. ہاتھ کا واپس ہونا تھا. علی نے فرمایا تو نے پڑھا میرا قصیدہ، یہ ہے تیری دنیا میں جزا. ذاکروں کی فیسوں پہ اعتراض نہ کیا کرو. امیر المومنین نے فوراً فیس ادا کی. تو نے قصیدہ پڑھا ہے، علی نے انگلیاں واپس کر دی، انگلیاں واپس کر دی. ابن القوا اپنی انگلی دانتوں میں لے کے کھڑا دیکھ رہا تھا. اسے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ پہلے وہ چور خود چل کے آیا ہے، اس نے اپنے جرم کا اظہار کیا ہے. علی نے ہاتھ کاٹے، اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. علی نے انگلیاں دوبارہ دے دی، دے کے کہنے لگا کیا ہے تیرے اور تیرے نوکروں کا ماجرا؟ یہ کیا کیا تو نے؟ وہ قصیدے پڑھ رہا تھا، آپ نے انگلیاں کاٹی کر کاٹ ہی دی تھی، پھر واپس کیوں دی؟ فرمایا از عدل اللہ از فضل اللہ. وہ اللہ کا عدل تھا، یہ اللہ کا فضل ہے. ہو عدل اللہ. وہ اللہ کا عدل تھا، یہ اللہ کا فضل. نہیں پہنچے گا ابلیس ان تک جس
علی وہ ہوتا ہے جس میں کھوٹ نہ ہو، علی والا وہ ہوتا ہے جو علی کی ولایت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس علی ولی اللہ کے لیے جنگلوں میں آ گیا رسول کا بیٹا۔ کل کا دن مولا حسین کا ورود پڑھا، پہنچ گئے حسین کربلا میں۔ آل محمد کا یہ قافلہ گلستان زہرا کی کلیاں، گلستان زہرا کے پھول، عرب کے گرم ترین ریگستان میں صحرا میں خیمے لگا کے بیٹھ گئے۔ رسول کا مدینہ چھوڑنے کے بعد آج حسین کو اپنے شہر میں پہلا دن، کل خیام لگ چکے، حسین کربلا میں اتر چکے، اب خیام لگے ہیں ابھی تک اس لمحے تک 3 محرم تک فرات کے کنارے پہ، کیونکہ یہ خریدا ہوا دریا ہے حسین کا۔ سادات و غیر سادات جب وطن چھوڑا تھا تو حسین کے پاس 4 علی تھے، فیصلہ حسین نے کرنا تھا کس علی کو کہاں لے کے جائے۔ بالآخر حسین نے یہ فیصلہ کیا ایک علی مدینے چھوڑا جائے، ایک علی مکہ چھوڑا جائے، ایک علی کربلا لے کے جایا جائے، اور ایک علی کوفے بھیجا جائے۔ محمد ابن حنفیہ کو مدینے چھوڑا، عبداللہ ابن جعفر طیار کو مکہ چھوڑا، مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، اکبر السجاد لے کے حسین کربلا جائے۔ عقیل کا بیٹا، حسین کا جانسار ساتھی، حسین کا وفادار ساتھی۔ جب مولا حسین مکہ سے سفر کے لیے نکلے، فرمایا مسلم 12,000 خطوط اب تک مجھے پہنچ گئے کوفہ سے، مسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ جائیں اور کوفہ کے حالات کے بارے میں مجھے آگاہ کریں، جیسا کوفہ کے خطوط حالات بتا رہے ہیں اگر ویسے ہی حالات ہوں مجھے بتانا، میں کوفہ پہنچ جاؤں گا، لیکن مسلم میرے جانے سے پہلے آپ کوفہ جائیں اور کوفے والوں سے اپنے ہاتھ میں میری بیعت لیں۔ اتنا کہنا تھا، جناب مسلم بن عقیل نے سر جھکا کے حسین کا حکم سنا، فرمایا مسلم سواری تیار کرے۔ مکہ میں حسین کا قافلہ تھا، جناب مسلم خیمے سے باہر آئے، باہر عباس کھڑے تھے، حضرت ابوالفضل العباس کو مسلم نے دیکھا، فرمایا عباس مجھے حسین مولا نے حکم دے دیا ہے، میں کوفہ جا رہا ہوں۔ جناب عباس دیکھ کے کہنے لگے جرت کے ساتھ جائیے گا، کوفہ والوں کو بتائیے گا کہ فرزند رسول تنہا نہیں، علی کے بیٹے ساتھ آ رہے ہیں۔ جناب مسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، جناب عباس دیکھ کے کہنے لگے مسلم اگر کوفے کا سفر صعوبت دے رہا ہے تو میں مولا حسین سے کہوں آپ یہاں رکیں، میں کوفہ چلا جاؤں۔ اتنا کہنا تھا، جناب مسلم نے عباس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا تو جانے کی بات نہ کرنا، تیرا حسین کے ساتھ مجھ سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ جب کہنا تیرا حسین کے ساتھ مجھ سے زیادہ ہونا ضروری ہے، حضرت عباس کا مکالمہ پڑھنا کتابوں میں، حضرت عباس دیکھے کہتے نہیں پسرے عقیل ہے، عقیل کا بیٹا، آپ بھی مثل شجاع ہیں، آپ بھی مثل شیر ہیں، آپ کی بہادری کے قصے بھی پورے عرب میں ہے۔ اتنا کہنا تھا، مسلم دیکھے تھے میں بہادر ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میرے رہنے سے وہ حسین کو آسرا ہوگا، تیرے رہنے سے زینب کو آسرا ہے، تیرے رہنے سے علی کی بیٹیوں۔ عباس آپ کا قافلے میں ساتھ ہونا مجھ سے زیادہ ضروری اس لیے ہے، آپ کا ہونا علی کی بیٹی کے لیے ضروری ہے۔ ہاں عباس ہو سکتا ہے دوبارہ آؤں یا نہ ہو،
عباس کوشش کیجئے گا اگر جنگ کے اسحار بن جائیں تو سیدزادیوں کو مدینے حفاظت کے ساتھ چھوڑ لینا. مجھے عباس حالات ٹھیک نہیں لگ رہے. مولا عباس نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے مکہ میں جتنی دیر قیام کیا ہے مجھے مکہ کے حالات بھی ٹھیک نہیں لگے، حالات کوفہ کے بھی ٹھیک نہیں ہیں. حکم امام کے سامنے ہمارا سر خم ہے، امام کو کوئی مشورہ دے نہیں سکتا، امام کی صرف اطاعت ہے. لیکن عباس حالات بہتر نہیں ہیں. عباس حسین کو اکیلا نہ چھوڑا. مولا عباس نے سفر کی تیاری، مولا مسلم نے سفر کی تیاری مکمل کی. وہاں آئی جہاں عباس کی بہن رقیہ تھی. رقیہ میں جا رہا ہوں، حسین سے ودا ہو گیا ہے. مسلم اللہ کے حوالے. مسلم کی آواز زندہ رہے تو ملاقات، ورنہ زہرا کی جگیر پہ ملیں گے. گھر سے شوہر جانے لگے تو کیا کہتی ہیں؟ عزت دار بیویاں، سفر لمبا ہے، میں رستے کے لیے کوئی چیز دوں، کوئی سامان کی تیاری کرواؤں. مکہ میں حجرے میں اور خیمے میں ہے مسلم اور عباس کی بہن رقیہ. مسلم کی آواز آئی میں جانا چاہ رہا ہوں. رقیہ دیکھ کے کہتی ہے اچھا میں آپ کی سامان کی تیاری کروں. سامان کی تیاری کا نام منتا. وہاں گئی جہاں جوڑی سوئی ہوئی تھی. تڑپ کے کہتی آنکھیں کھولو بابا جان. مسلم کی تیاری کروائی، دو بیٹے لا کے مسلم کے سامنے کھڑے. دیکھ کہتی ہے دو میں لے جاتی ہوں، دو آپ لے جائیں. ہو سکتا ہے کہ حسین اکٹھے میرے چار قبول نہ کرے، دو میں حسین کے رستے میں دے دوں گی، دو آپ علی ولی اللہ کے رستے میں دے دوں گی. اب اس لمحے چار بیٹے مکہ میں موجود. کتنا مشکل تھا. دو کو ماں ودا کر رہی تھی، دو کو باپ ودا کر رہا تھا. اے لاہور والی ملکہ تیری قسمت، یا چاروں ماں کے ساتھ رہتے یا چاروں باپ کے ساتھ رہتے. دو کی جدائی مسلم نے برداشت کی، دو کی جدائی رقیہ نے برداشت کی. اللہ کے حوالے جوڑی کو ساتھ لیا. جناب مسلم عازم سفر ہوئے. کوفہ میں مسلم کا بہت لمبا مضمون، اگر فضائل میں بھی پڑھتا تو 45 سے 50 منٹ ہے. جناب مسلم کا کوفہ اترنا، رستے کے حالات. جناب مسلم ایک دفعہ نکل کے مکہ سے پھر واپس پلٹے ہیں، پھر واپس آگے، پھر امام حسین سے اجازت لی ہے. مولا فرمایا مسلم کیوں واپس آ گئے ہو؟ کہتا رستے میں گیا ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے دوبارہ آپ سے ملاقات نہیں ہونی، میں دوبارہ پھر آپ سے ملنے کے لیے آ گیا ہوں. رستے سے ایک دفعہ جناب مسلم واپس پلٹے، پھر حکم امام کے ساتھ گئے. رستے میں کن کن حالات سے جناب مسلم کو سامنا کرنا پڑا یہ تفصیل. جناب مسلم پہنچ گئے کوفہ. مختار بن ابو عبیدہ کے گھر میں قیام، پھر سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں قیام. مختلف جگہوں پہ جناب مسلم قیام کرتے رہے. مسلم کے آنے کی خبر کوفہ پہنچ گئی. پہلی رات کوفہ والوں نے اعلان کیا، 10,000 لوگوں نے پہلی رات بیعت، اگلے دن 18,000، دوسرے دن 30,000، 40,000. روزانہ اتنے افراد مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں. خبر پہنچ گئی شام. علی کا بیٹا، عقیل کا لال، حسین کا سفیر کوفہ پہنچ گیا ہے. ہزاروں افراد کوفہ میں مسجد کوفہ میں بیٹھ کے مسلم کی بیعت کرتے ہیں. مسلم چھپ کے نہیں، اب کھلم کھلا بیعت کر رہا ہے. مسجد کوفہ میں مسلم نماز پڑھاتا ہے، پیچھے ہزاروں مسلم کے نماز پڑھتے ہیں. اس نے کہا کوفے کا گورنر، انہوں نے کہا نعمان ابن بشیر. اس نے کہا معزول کرو. بصرے کا گورنر ابن زیاد، اسے فوری طور پہ کوفے بھیجو. اسے کہو کہ کوفہ اپنے کنٹرول میں لے، نعمان کو وہاں سے معزول کرے. جتنی جلدی ہو سکے مجھے حسین کے سفیر کا سر بھیجے. یہ ملاؤن ابن زیاد بصرہ کا گورنر، بصرہ کا حاکم تھا. اس نے فوراً وقتی چارج لیا. یہ کوفہ پہنچا رات کی تاریکی میں. اس نے پہنچ کے اپنے مخبروں کے ذریعے سے کوفے کے حالات کا مطالعہ کیا. اس نے کوفے کے حالات کو کنٹرول کیا. جن لوگوں سے پیسے سے خریدنا تھا پیسے سے خریدا، جنہیں دھمکی دینی تھی انہیں دھمکی سے خریدا.
مخبر بازاروں میں سپاہی اور فوج تعینات کر دی. کوفے کی مرکزی مسجد میں اعلان ہو گیا کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا, کوئی بازار میں خرید و فروخت کے لیے کسی دکان پہ کھڑا نہیں ہوگا. کوفے کے حالات یکدم بدل گئے, کرفیو کا سما ہو گیا. اب مسلم اور مسلم کے ماننے والے گھروں میں ہو گئے, اکیلے گھروں میں مسلم. اب جناب مسلم کبھی کسی کے گھر میں رکتے ہیں, کبھی کسی کے گھر میں رکتے ہیں. ایک گھر میں مسلم جاتا ہے, خبر آتی یہاں فوج آنے والی ہے, مسلم وہاں سے نکلتے ہیں دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں پتہ چلتا ہے یہاں بھی چھاپا, یہاں بھی فوج, مسلم تیسرے گھر, چوتھے گھر, پانچویں گھر, آخر کوفہ میں گھر ختم ہو گئے. جناب مسلم نے جب آخری نماز پڑھائی پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. اکیلے جناب مسلم کوفہ کی گلیوں میں چلتے 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 کوفہ بستی سے اتنا دور چلے گئے کہ بستی ختم ہو گئی. آخر میں ایک گھر تھا جس کے آگے بازار بند تھا. مسلم اس دروازے پہ بیٹھ گئے. تین راتوں سے مسلسل میرے مولا سوئے نہیں تھے. بھوکے کوفے پہ کی بے وفاؤں کا جگر پہ دکھ. مسلم کا قبضہ تلوار پہ سر تھا, امامہ کھلا ہوا تھا. مغرب کا وقت آ رہا تھا, سورج غروب ہو رہا تھا. اس گھر کی مالکہ دروازے پہ آئی. دروازے پہ کسی مسافر میرا دروازہ چھوڑ, کیوں بیٹھا میرے دروازے پہ؟ جناب مسلم نے کہا دھوپ تھی, بچتا ہوا یہاں بیٹھ گیا, سورج غروب ہو گیا ہے, اب چلا جاؤں گا. لیکن جہاں بھی جانا جا. کسی کے گھر مہمان آئے, جناب مسلم نے قبضہ تلوار سر اٹھا, فرمایا آیا تو مہمان تھا. تم رو گے لیکن اگر جملے سمجھ سکو, آیا تو مہمان تھا لیکن اب کوئی میزبان بننے کے لیے تیار نہیں. دے کہتی اچھا کون تھا تیرا میزبان, کیوں کیا اس نے ایسے تیرے ساتھ؟ اچھا جہاں بھی جانا ہے یہاں سے اٹھ. تجھے نہیں خبر کہ کوفے کا گورنر نے آ گیا ہے, کوفے میں کرفیو ہے, حالات خراب ہو چکے ہیں, میرے دروازے کے آگے نہ بیٹھ, کسی اور جگہ پہ جا. جناب مسلم کہتے کہاں جاؤں؟ کہتی مسجد میں چلا جا, اللہ کا گھر ہے, وہاں ہر کوئی رہ لیتا ہے. مسلم نے کہا ہم اتنے غریب ہیں, ہمیں اللہ کے گھر میں بھی کوئی نہیں رہنے دیتا. کہتی کوئی کسی کو اللہ کے گھر میں رہنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ جناب مسلم نے تلوار اٹھائی, نیام پہ رکھی, اپنی ابا اپنے کاندھے پہ رکھ کے کہا تو کہتی اللہ کے گھر میں کوئی نہیں رہنے دیتا, ہم اتنے غریب ہیں, ہمیں ہمارے گھر میں کوئی نہیں رہنے دیتا, ہمیں ہمارے وطن سے نکالا گیا. اتنا کہہ کہ مسلم جانے لگے. دیکھے لگے مسافر کوفے کے حالات بہتر ہوتے میں ضرور تجھے اپنا مہمان رکھ لیتی, لیکن کوفے کے حالات بہتر نہیں ہے. جناب مسلم نے گلی کا موڑ مڑا, مڑ کے کہتے میں تیری جنت کا ضامن ہوں, زہرا کی اولاد کا اپنا مقدر. زہرا کی اولاد کا نام آنا تھا. ننگے پاؤں مسلم کے پیچھے چلی, پیچھے چل کے کہتی اتنا بتا دے تو نے جس کا نام لیا اسے جانتا ہے؟ جب مسلم دیکھ کے تو اسے جانتی ہے, کہتی محمد کی بیٹی ہے, اس کے دو حسن حسین جیسے بیٹے ہیں, وہ علی کی سوچا ہے, میں تو اس شہزادی کی کنیز ہوں. مسلم دے رہا جس کی کنیز ہے میں اسی کی اولاد. اگر تو زہرا کو جانتی ہے تو علی کو جانتی ہے. ہاں ہاں میں جانتی ہوں علی کو. فرما اگر تو علی کو جانتی ہے تو یقیناً تو علی کے بھائی عقیل کو بھی جانتی ہے. کہتی ہاں ہاں وہ ماہر علم الانصاب, وہ شجاع ابو طالب کا بیٹا. فرمایا انا مسلم ابن عقیل, میں اسی عقیل کا بیٹا مسلم ہوں. قدموں میں گر گئی. مولا جو جسارت کی اس کی معافی. بسم اللہ کنیز کا گھر حاضر ہے. دروازہ کھولا, اتنا لمبا مضمون ہے, میں کوشش کر رہا ہوں جتنا مختصر کروں. گھر لے آئی. جناب مسلم گھر آئے, مولا زمین پہ بیٹھی. میرے گھر میں کوئی اتنی اعلیٰ جگہ نہیں ہے جہاں میں آپ کو بٹھاؤں. مولا فرماتے صرف ایک رات بسر کروں گا, کسی نے کرنے دی. مولا شربت بناؤ. فرمایا پانی پلاؤ. پانی پیا, وضو کیا.
جناب مسلم نے مصلی عبادت بچھایا، جناب مسلم تاکیبات الہیہ میں مصروف ہوئے، مصلی پہ رو رہا تھا عقیل کا بیٹا، یا اس کے ملعون بیٹے کو خبر ہو گئی، اس نے دربار میں جا کے بتایا جسے ڈھونڈ رہے ہو وہ ہمارے گھر میں آ گیا ہے۔ فوجیں طوا کے گھر کی جانب دوڑی، مسلم مصلی عبادت پہ تھے، کوفے کی گلیوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کا شور آیا، تلواروں کے چرکنے کی آواز آئی، جناب مسلم نے مصلی کے نیچے سے اپنی تلوار کھینچی، تلوار کھینچ کے مسلم نے جنگ کا سامان تیار کرنا شروع کیا، تو وہ آگے سامنے کھڑی ہو کے کہتی مولا جب تک میرے گھر میں ہے تب تک امان ہے، مولا میں خود دروازے پہ چلی جاؤں گی، مولا میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گی، مولا تو باہر نہ جانا، مولا تو اکیلا ہے یہ زیادہ ہے، مولا تو تنہا ہے یہ فوجیں زیادہ ہے، مولا کوفے کا حاکم بڑا ظالم ہے، مولا آپ باہر نہ جائیے گا۔ یہ ہے ہاشمیوں کی شرافت۔ جناب مسلم نے سر جھکا کے کہا تو نے مجھے چند لمحے مہمان رکھا، میں تیری جنت کا ضامن ہوں، میں قیامت والے دن جناب زہرا سے تجھے اجر لے کے دوں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک جب جب میری شہادت بڑھی جائے گی ساتھ ساتھ تیرا تذکرہ ہوگا، ساتھ ساتھ تجھے سلام کیا جائے گا، تو نے چند لمحوں مجھے مہمان رکھا ہے، میں تیرا اجر تجھے دنیا میں بھی دوں گا آخرت میں بھی دوں گا، لیکن مجھے گھر سے باہر جانے دے۔ دیکھ کبھی نہ جنت کے لالچ میں تجھے مہمان رکھا تھا، نہ دنیاوی لالچ میں تجھے اپنے گھر لے کے آئی تھی، مجھے خوشنودی چاہیے محمد کی بیٹی کی، اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے مرتا دیکھ نہیں سکتی، فرمایا تو آنکھوں کے سامنے مجھے مرتا نہیں دیکھ سکتی، میں اپنی آنکھوں کے سامنے تیرے گھر میں سپاہی نہیں دیکھ سکتا، تیرے گھر میں فوج نہیں دیکھ سکتا۔ اے مسلم تو نے کوفے میں طوا کے گھر میں سپاہی نہیں آنے دیے تھے، شام غریبہ شمر 300 کا دستہ لے کے زینب کے خیمے میں بس آخری سطرے تفصیل نہیں پڑھ سکوں گا، آخری سطرے جناب مسلم باہر آئے، گلی پیچھے سے بازار بند، آگے سے مسلم نے حملہ کیا، اتنا زوردار حملہ گھوڑوں سے بدن گرنے شروع ہوئے، لڑتے لڑتے کوفے کی آخری گلی سے کتابیں کہتی ہیں کہ کوفے کے مرکزی صدر چوک تک مسلم پہنچے، اکیلا مسلم پورے کوفے میں، ہر گلی سے آواز آ رہی ہے ادھر آ رہا ہے مسلم، 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 گلیوں میں بھگدڑ مچی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے قیامت آ گئی ہے، کوفے میں اکیلا مسلم، جس گلی سے حملہ ہوتا اس گلی میں جاتا، جس بازار سے حملہ ہوتا اس بازار سے جاتا، بار بار دربار میں ابن زیاد کو جا کے دوڑتا ہوا قاصد کہتا اور لشکر بھیج، اور لشکر بھیج، اور لشکر، اس نے پہلے 100 پھر 300 پھر 500 1000 کا دستہ بھیجتے ہوئے اس نے خط لکھا، اس نے کہا کس کو مار رہے ہو، ایک کے لیے اتنی فوج، انہوں نے کہا یہ عام کوفے کا فرد نہیں، یہ ہاشمی ہے، اس کے سامنے یہ کوفے کے تیرے تنخواہ دار سپاہی جنگ نہیں کر رہے۔ اس ملاؤن نے کہا پھر تمہیں کس نے کہا ہے کہ علی کے بیٹوں کے ساتھ تلوار سے لڑتے ہیں، انہیں جب بھی مارتے ہیں انہیں دھوکے سے مارتے ہیں۔ انہوں نے ایک گلی کو بند کیا، اس کے اندر گڑھا کھودنا شروع کیا، اس کو خس و خشاک کے ساتھ بھر دیا، پھر اس بازار کو خالی کیا، آگے سے مسلم پہ حملہ کر دیا، مسلم پچھلے قدموں سے حملے کو روکتے ہوئے جا رہے تھے، یا گڑھے پہ مسلم کا پاؤں آیا، جناب مسلم نشیب کے اندر گرے، اکیلے مسلم کا اندر گرنا تھا، مولا انہوں نے مسلم کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، اکیلا زخمی مسلم کڑے میں کہہ رہا تھا اے آج میرا اکبر ہوتا، اے آج میرا غازی ہوتا، اے آج میرا قاسم ہوتا، اے آج ہم سارے ہوتے۔ ماتم کر کے جملہ سننا، ماتم کر کے جملہ سننا، آج میرا غازی ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا۔ انہوں نے زخمی جناب مسلم کو گڑھے سے نکالا،
حالت کیا تھی؟ زخم اتنے آ گئے تھے، ابرو کٹ گیا تھا، ہونٹ کٹ گیا تھا، چہرے پہ نیزے کی انیوں کے نشان تھے، سینے پہ تیروں کے پتھروں کے زخم تھے، سر سے لے کے پاؤں تک لہو میں بھرا ہوا مسلم جب بازار میں باہر آیا، گڑے سے نکلنے کے بعد کسی کی جرت نہیں ہو رہی آگے بڑھ کے مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائیں۔ انہوں نے دور سے کھڑے ہو کے نیزے کے ساتھ رسیاں پھینکی، کہنے لگے ہم دور سے قتل کر سکتے، رسیاں پہن، ہم تجھے بازار میں لے کے جانا چاہتے۔ مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی، میں نے تاریخ سے پڑھا ہے، قیدی تھا، 1500 سپاہی گرفتار کرنے آئے تھے، کوئی قریب نہیں تھا، لمبی رسیوں کے ساتھ اکیلے مسلم کو لے کے آ رہے تھے، دور تھے رسیوں کی جن کے ہاتھوں میں تھی، اکیلا مسلم کوفے کے بازار میں آ رہا تھا۔ کوفے کے مرکزی دروازے سے مسلم کا گزر ہوا، کوفے کے مرکزی دروازے میں ایک بوڑھا سپاہی کھڑا تھا، اس نے فوجوں کا خوف دیکھا اور مسلم کا اطمینان دیکھا، دیکھا تھا یہ ہوتی ہے ہاشمیوں کی غیرت۔ قربان جاؤں اے علی کے بیٹو تمہاری جرت پہ، زخمی بھی ہے، اکیلا بھی ہے، قیدی بھی ہے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ رسیاں پہنا کے بھی پاس آ جائے، اسے کہتے ہیں ہاشمیوں کی غیرت۔ وہ جب تک تھا وہ مسلم کا قصیدہ پڑھتا رہا، 2 مہینے 10 دن کے بعد اس نے اسی دروازے سے حسین کے سجاد کو آتے ہوئے دیکھا، سجاد کی گردن جھکی ہوئی تھی، کوئی دائیں سے دھکا دے رہا تھا، کوئی بائیں سے دھکا دے رہا تھا، کوئی دائیں سے گراتا تھا، کوئی بائیں سے گراتا تھا۔ وہی بڑھا قریب آیا، آ کے کہنے لگا میں نے چند مہینے پہلے یہاں سے مسلم کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں لمبی رسیاں تھی، کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا، تو علی کا بیٹا ہے، تو حسین کا بیٹا ہے، تو امام ہے، تو اتنی غربت میں کیوں آ رہا ہے؟ سجاد کی آواز آئی تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں، میرے ساتھ حسین کی بہنیں، میرے ساتھ غریب کی بیٹی، ہائے حسین کے کرو، میرے ساتھ ہیں حسین کی بہنیں۔ 2 منٹ اور دینا۔ زخمی جناب مسلم کو اس ملاؤن کے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا، بادشاہ زادی فرصہ قبول کرے۔ اس کمینے نے سیڑھیاں اتر کے مسلم کے سامنے آیا، جناب مسلم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں رسیاں، گردن میں رسیاں، ابرو کٹا ہوا، ہونٹ کٹا ہوا، سر زخمی، چہرہ زخمی۔ یہ قریب آ کے کہنے لگا تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ جناب مسلم نے لہو بھرا ہوا چہرہ اٹھایا، کہنے لگا مجھے امیر کہہ کے سلام کر، مجھے امیر کہے۔ مسلم کی آواز آئی ماں امیر سوائل حسین، میرا کوئی امیر نہیں۔ اب میں کیوں آہستہ ہوا تھا، میں کیوں رکا تھا، میں کیوں آہستہ پڑھ رہا تھا کہ اگلا جملہ اگر کسی کے دل میں حسین کی قبر ہے تو وہ تیار رہے۔ جب مسلم نے کہا کہ لا امیر سوائل حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے، غازی کے علم کی قسم ہے مسلم کے ہاتھ رسیوں میں تھے۔ اس کمینے نے مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا، ادھر مسلم کے چہرے پہ تماچا آیا، ادھر حسین گھوڑے کی زیر پہ رک گئے۔ آواز آئی عباس ہم غریب ہو گئے۔ حسین منزل ساکھ پہ تھے، حسین کی سواری منزل پہ رکی، حسین کی آواز آئی مسلم تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا ہے، زہرا کا غریب وعدہ کرتا ہے قیامت تک دنیا مجھے غریب حسین کہے گی، تجھے امیر مسلم۔ تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا۔ زخمی حسین نے مسلم کو دیکھا، زخمی مسلم کو حسین نے دیکھا، اس کا لے جاؤ دارالامارہ کی چھت پہ، کوفے کے لوگوں کو بازار میں اکٹھا کرو، کوفے کی مرکزی مسجد میں اعلان کرواؤ، جس کا جمل اور صفین میں علی نے مارا تھا
کوئی 150 مارے تھے علی نے، ہزاروں مارے تھے علی نے، جس کا جمل اور صفین میں، نہروان میں، بدر احد میں علی نے مارے۔ آؤ دارالمارہ کے نیچے ہم ہاشمیوں سے بدلہ کا آغاز کرنے لگے۔ یہ کربلا کا پہلا قتل، یہ کربلا کی کہانی کا پہلا لہو۔ اگلے 1 منٹ کے بعد پڑھنے لگا ہوں میں کربلا کا پہلا لاشا، میں پڑھنے لگا ہوں کربلا کا پہلا جنازہ۔ دارالمارہ کی بلندی پہ جناب مسلم تھے، جناب مسلم نے دائیں بائیں دیکھا، سپاہیوں سے دیکھے کہ کچھ وصیتیں ہیں، کس کے حوالے کروں؟ اس کا گورنر سے اجازت لے کے پھر سنیں گے۔ اجازت مانگی، اس کا دی اجازت، سنو کیا وصیت ہے۔ جہاں مسلم کی آواز آئی کوفے میں میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، میری زرہ میرا گھوڑا بیچ کے میرا قرضہ ادا کر دینا، جو پیسہ بچ جائے وہ غریبوں کی راہ میں تقسیم کر دینا۔ اس کا کوئی دوسری وصیت؟ فرمایا دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھے پانی پلایا جائے۔ اس کا تیسری وصیت؟ فرمایا تیسری وصیت تم نے مانی نہیں ہے لیکن میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا مانیں گے تو کر۔ فرمایا تیسری وصیت ہے کوئی تیز رفتار گھوڑا سوار کاسٹ بنا کے بھیجو، حسین سے جا کے کہ بہنیں لے کے کوفے نہ آنا، بیٹیاں لے کے کوفے نہ آنا، کیونکہ مجھے جاتے ہوئے کہا تھا کہ مسلم مجھے کوفے کے حالات سے آگاہ کر دینا۔ میں نے خط لکھ دیا تھا کہ کوفے کے حالات بہتر ہے، کوئی جا کے بتا دے کہ کوفے نہ آنا۔ ادھر اتنا کہنا تھا، ہنس کے کہنے لگے ہم پاگل ہیں، ہم حسین کو آنے سے روکے، ہم اسے بھی ایسے ماریں گے جیسے تجھے کوفے بلا کے مارا ہے۔ اتنا کہنا تھا، غریب منزل سوک پر رکا، ہوا کو حسین نے حکم دیا، فرمایا مسلم کے کان میں جا کے میری آواز پہنچا۔ مسلم کے کان میں حسین کی آواز آئی، مسلم میں بہنیں لے کے کربلا جا رہا ہوں، میں بیٹیاں لے کے کربلا جا رہا ہوں۔ جناب مسلم کا سر بلند تھا، جلاد نے آ کے تلوار مسلم کی پشت گردن پہ رکھی، پشت گردن پہ رکھ کے تلوار کو زور دیا، کہتا گردن جھکا۔ مسلم کی آواز آئی ہم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں جھکتے، اس جگہ گردن جھکا میں وار کروں۔ مسلم کی آواز آئی تو وار کر، یہ گردن سوائے اللہ کے کسی کو نہ جھکے گی۔ سادات و غیر سادات مجھے معاف کر دینا، اس ملعون نے وار کیا، تلوار کی نوک میں مسلم کا سر لیا، اس نے مسلم کا لاشا کوفے کے بازار میں پھینکا، اس نے مسلم کا سر کوفے کی گلیوں میں پھینکا۔ ادھر مسلم کا سر کوفے کے بازار میں آ رہا تھا، مسلم کا لاشا دارالمارہ کی بلندی سے آ رہا تھا۔ یا حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، حسین کا ہاتھ جگر پہ آیا، عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، کی چھت میں کوئی کٹا ہوا لاشا زمین پہ آ رہا ہے۔ آواز آئی پہچان یہ کون ہے؟ عباس نے ریت اٹھا کے سر پہ ڈالی، آواز آئی مولا میری رقیہ اجڑ گئی، او میرا مسلم مارا گیا۔ 10 سیکنڈ عباس منہ کے بل زمین پہ گرے، آواز آئی مولا یہ تو میرا مسلم ہے، مولا تجھے تیری ماں کا واسطہ مجھے ایک بار کوفے پہنچا۔ حسین رو کے کہتے مسلم کو گرنے ہیں، تو کوفے جا کے کیا کرے گا؟ آواز آئی پردیس میں لاش اٹھاؤں گا، بے وطن ہے اس کا جنازہ اٹھاؤں گا۔ حسین کی آواز آئی اب ذرا زمین پہ دیکھ، عباس کی آواز آئی مولا انگلیاں ہٹا لے۔ ایک کالے برقعے والی بی بی اپنی چادر پھیلا کے رو کے کہہ رہی ہے آؤ میرے حسین کا سفیر، آؤ میرے غریب کا وکیل۔